बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, कल पाकिस्तान के एक वफ़द ने अफगानिस्तान का मुख्तसर दौरा किया। इस वफ़द की क़ियादत वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की, जबकि वफ़द में आईएसआई डीजी आईएसआई, इसके अलावा सेक्रेटरी खारिजा और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक साहब भी शामिल थे। इस वक्त ने एक मुख्तसर दौरा था, वहाँ पे अफगान हुकाम से मुलाकाती की। मुल्ला गनी बिरादर से मुलाकात हुई। और भी जो उनके अहम मुत्तकी साहब के साथ भी एक वक्त ने मुलाकात की। और इस दौरे के अख्तिताम पे दोनों ममालिक की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी की इश्यूज है उस पे बात हुई है, सरहद का जो तिजारत है उस पे बात हुई है। इसके अलावा जो दाइश और टीटीपी का खतरा है उस पे भी तफसील से गुफ्तगू हुई है। आज के अखबारात में भी हमने कुछ ऐसी रिपोर्टें देखी हैं। वैसे ये जो प्रेस रिलीज जारी होते हैं इसमें इस तरह की जो अहम बातें होती है उसका तस्करा नहीं होता है, लेकिन आज कुछ अखबारात में ये है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे जो टीटीपी के क़ियादत की जो मौजूदगी के सबूत फराहम किए हैं अफगान हुकूमत को, और उनको ये कहा गया है कि आप जो है ना इस मसले को हल कराना है। तो इस सिलसिले में जो है ना बड़े अच्छे माहौल में जो रिपोर्ट्स है, इतलात हैं, उस अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है। और अब ये आने वाले दिनों में ही मालूम होगा कि इस मामले को किस तरह टैकल किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि टीटीपी जिसकी क़ियादत हम भी जानते हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर वो बेस्ड है, तो उस पे अफगान तालिबान किस हद तक दबाव बढ़ा सकते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा जो यहाँ पेशावर में पुलिस लाइन के ऊपर हमला हुआ, उसमें जानी नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है ना तकरीबन 84 के करीब पुलिस एहलकार उसमें शहीद हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, इस्लामाबाद में भी इजलास हुए, तो एक ऐसा तासुर दिया गया कि अब जो है ना कार्रवाइयाँ शुरू होगी और ये आने वाले दिनों में जो टीटीपी के हमले हैं उसमें कमी आएगी। लेकिन फिर हमने कराची में जो है ना एक हमला देखा, जो जिसको हम कह सकते हैं कि वो पेशावर का पार्ट 2 था। यानी वो उसकी जो नवीयत थी वो मेरे ख़्याल में पेशावर से भी जो है ना बड़ी शदीद थी, क्योंकि वहाँ पे 3 हमलावर ने अंदर जाके जो है ना कई घंटों तक उसे जो केपीओ है, पुलिस ऑफिस है, उसको यरगमाल बनाए रखा। तो वो एक लिहाज से उसमें ये खुशकिस्मती रही कि जानी नुकसान कम हुआ, लेकिन वो हमले हमले की जो शिद्दत थी वो पेशावर से ज़्यादा थी। तो आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब एहसन गनी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, नेक्टा के में अहम ओहदे पे रहे हैं, और इसके अलावा आईबी के चीफ रहे हैं। एहसन गनी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एहसान गनी साहब, ये जो मैंने इब्तिदा में बात भी की कि ये जो कल का दौरा था, एक लंबी मैंने तमहीद उसका एक बैकग्राउंड भी बयान किया। तो अब यहाँ पे अहम सवाल ये है कि हम सब जानते हैं कि जो टीटीपी की क़ियादत है वो तो अफगानिस्तान में बेस्ड है, वहाँ पे है। तो यहाँ पे हमले भी जो है ना उनमें भी तेजी आ रही है। तो अब चूंकि आप भी सिक्योरिटी की इश्यूज पे लिखते भी रहे हैं और आप खुद भी जो है ना इसका हिस्सा भी रहे हैं, तो अफगान तालिबान किस हद तक जो है ना टीटीपी पे दबाव ला सकते हैं? मैं तो रहा हूँ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में भी, इंटेलिजेंस के इदारों में भी रहा हूँ, पुलिस में भी। लेकिन मैं कोई फॉरेन अफेयर्स का या फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो अगर मुझसे वहाँ पे कोई गलती हो जाए तो जी जी। मैं पहले से अपनी उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मेरा ख्याल जी है कि हमें अफगानिस्तान के मसले काबुल में ढूंढने चाहिए, उनके जी। हल, और पाकिस्तान के मसाइल का हल हमें इस्लामाबाद में ढूंढना चाहिए। जी ना काबुल और ना अफगानिस्तान के मसले वाशिंगटन और लंदन और इस्लामाबाद से हल हो सकते हैं, और ना हमारे मसले काबुल से हल हो सकते हैं। तो हमें खुद अपने उस पे भी गौर करना चाहिए। और पहली बात। दूसरी बात यह है
کہ ہمیں لوگوں کو یا ملکوں کو یا اداروں کو دیکھ کر ان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے ان کے مطابق ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. مثلا اگر ہم اپنے اداروں سے یہ چاہیں کہ وہ رات میں سب تبدیل کر لیں اپنا جو سٹانس وغیرہ ہے ان کا، تو وہ بھی درست نہیں ہے. اور اگر پہلے بھی ہم کر رہے تھے، ہم نے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں افغان طالبان سے ایسے ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی چاہیے جو وہ پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم اپنا پورا اسٹریٹجی اور پوری پالیسی اس چیز پہ کی طرف ڈال دیں کہ افغان طالبان حکومت میں آئے نہیں اور ہمارے مسائل حل ہوئے نہیں، تو وہ نہیں ہو سکتا. اور وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم جو افغان طالبان ہے، جہاں اب ان کی افغانستان میں حکومت ہے، اور یہ میں آپ کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی اور باہر کے لوگوں کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ افغان طالبان ایک حقیقت ہیں اور ان کو ایک حقیقت سمجھنا چاہیے. ہمارا خیال یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر دیں گے، بلکہ وہ جو ہمارے بلوچ انسرجنٹس ہیں ان کو بھی کنٹرول کریں گے. دونوں غلط ثابت ہوئے اور اس کی بہت اچھی وجوہات ہیں کہ وہ کیوں غلط ثابت ہوئے. اچھا. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو افغان طالبان اور پاکستانی طالبان یہ ایک ساتھ لڑے ہیں 20 سال، اور ان کو افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کو ٹیسٹ کیا ہے اور ان کے وہ ٹرسٹڈ کولیگز ہیں. دوسری طرف ہم ہیں، ہم پہ تو ان کا اعتماد نہیں ہے، کیونکہ یہ 20 سال میں ہم نے ان کے ساتھ بہت وعدے کیے، اور جو ہی ان کی حکومت گئی ہم نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا مشرف کے دنوں میں کہ ہم نے ان کے جو سفیر کو حوالے کر دیا اور جو باقی ان کے ساتھ کیا، تو وہ ہمیں کبھی ٹرسٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ ان کو زیادہ ٹرسٹ کریں گے، ایک بات. دوسری بات کہ اگر ان کو وہ پکڑنے کی کوشش کریں گے، نکالنے کی کوشش کریں گے، تو وہ کدھر جائیں گے؟ ان کو یہ پتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ وہ پھر داعش کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ لڑنا کو انہوں نے ہے ہی. ایک اور بات میں باہر کے لوگوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ 40 سال سے 43 سال سے لڑ رہے ہیں، کبھی روسیوں کے خلاف، کبھی اپنے خلاف، کبھی امریکیوں کے خلاف، ان کو 17 مہینے ہوئے اب آئے ہیں گورننس کرنے. یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں گے، لہٰذا ان سے اتنا ہی ایکسپیکٹ کریں. دوسری بات جو اہم میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عموماً، اور ہمارے عوام بھی، چونکہ میڈیا ان کو جو بات کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ نیگیٹیویٹیز کی طرف دیکھتے ہیں، منفی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم پازیٹیویٹیز کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ جو دورے پاکستان کی طرف سے ہو رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، ان کے ساتھ ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ میں وارن یہ کروں گا کہ دھمکیوں سے کام نہیں چلے گا. جی بالکل بالکل بالکل، آپ نے درست بات کی ہے. اب آپ نے وہ پولیس کے اوپر جو حملوں کی بات کی، وہ بالکل، جی وہ میں اس پہ آؤں گا، لیکن پہلے اس میں ابھی مجھے ایک دو سوال اور کرنے ہیں آپ سے. اچھا جی، تو بالکل یہ آپ کے نے بڑے اچھے جو نکات ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن اب احسان غنی صاحب، ہمارے پاس کیا آپشنز ہے؟ یعنی مطلب ہمارے پاس ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑے سے آپشنز بھی کم ہو گئے ہیں. ایک تو جو ٹی ٹی پی ہے اس وقت تو وہ پاکستان میں کسی بھی علاقے پہ قابض نہیں ہے، ان کی سلیپر سیلز ہیں، وہاں سے وہ کاروائیاں کرتے ہیں یا وہ سرحد پار سے آتے ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ سرحد پار ہے. تو اب مطلب اس طرح ہمارے پاس تو یعنی اگر ہم کوئی کاروائی کرتے ہیں تو اب افغان سرزمین کے اوپر اگر ہم کاروائی کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ہمارا تو براہ راست یعنی وہ امارت اسلامی کے ساتھ ایک ٹسل بنتا ہے. تو یعنی ہمارے پاس آپشنز بھی کم ہے. تو اس مسئلے کے اوپر کس طرح اس کا کیسے حل نکالا جائے؟ کیونکہ اب تو یہ بہت میچور ہو چکا ہے، اور اب جو ہے نا اب اس مسئلے کا یعنی اب اگر ہم حل نہیں نکالتے ہیں تو پھر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پھر
اس کو ابھی بھی وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، لیکن پھر تو آپ جو ہے نا آپ کو بہت بڑا نقصان جو ہے نا ہو جائے گا یہاں پہ. ہم نے اپنے آپشنز خود کم کیے ہیں. اچھا. ہم نے اپنے آپشنز اپنی حماقتوں سے کم کیے ہیں. ہم نے اس طرح سے کم کیے ہیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر تھا. آپ یہ کہتے بھی تھے اور لوگ بھی کہتے تھے، ہم بھی مانتے تھے کہ 2017 کے بعد حالات بہت بہتر ہو گئے تھے ہمارے. ہم نے پھر اس کی طرف توجہ چھوڑ دی تھی. ٹی وی پہ آپ لوگ اور میں، یا جو میری طرح جو مجھ سے زیادہ لیکن وہ جو سمجھتے تھے اور جو دیکھ رہے تھے، ہم آوازیں لگا رہے تھے کہ جی یہ جی پھر آ رہا ہے مسئلہ. ہم کہہ رہے تھے یہ فلانے ضلع میں نظر آئے ہیں، یہ فلانے میں آ رہے ہیں، یہ فلانے مرج ڈسٹرکٹ میں آ گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور ہم سو رہے تھے. جب یہ کمزور تھے تو ہم نے نہیں کیا ان کا تدارک. اور پھر جب حکومت آئی وہاں پہ طالبان کی، تو ان کو بہت شے مل گئی کہ وہاں پہ ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ہو جانا چاہیے. پھر ہمارے جو احمق اس وقت لوگ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، انہوں نے جو نیگوسیشن شروع کی اور فرام اے پوزیشن آف ویکنس شروع کی اور ان کو لانے میں مدد کی، اور یا مدد کی یا آنکھیں بند کر دیں اس کی طرف، اس کی وجہ سے آپ کے آپشنز یقیناً لمیٹڈ ہو گئے ہیں. اچھا. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے طالبان کو تو ریکگنائز نہیں کیا ابھی تک، اور آپ ان سے جا کے کہتے تھے کہ ہماری جان چھڑاؤ ان سے. یہ بھی ہم نے اپنا آپشن خود کم کیا. ٹھیک جی ہو گیا. اب وہ تو جو ہونا تھا، جس کی بھی حماقت تھی بھگت تو اب ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک رہا ہے نا. میری نظر میں جو پولیس پہ خاص طور پر یہ بنو میں ہوا، اس کو آپ نے ہی مینشن کیا، بنو میں ہوا پہلے. PTD. ہاں بالکل. جی. پھر سربند میں ہوا، پھر یہ اسی طرح شروع ہوتا ہے. ہمیں کمر باندھ لینی چاہیے. اور میں پولیس لیڈرشپ کو جب بھی میرے ساتھ ان کی ان آفیشیل سوشل اس میں ڈسکشن ہوتی تھی، تو میں یہی کہتا تھا کہ کمر باندھ لو، یہ پھر آ رہے ہیں. ہم نے اس کی طرف فوکس ختم کر دیا ہے. ابھی بھی میری نظر میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پولیس نے لڑنا ہے اور انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے لڑنا ہے، اگر اس طرح سے آپ دیکھیں. اور جو ہماری سول آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے لڑنا ہے، ہماری فوج نے لڑنا ہے. ان کی کوآرڈینیشن اور ان کی تیاری، جی وہ دنیا میں ایک میکارتھر ایک جنرل تھا، اس نے یہ بات کی تھی کہ سیکیورٹی کوئی چیز نہیں ہے، اپرچونٹی کی بات ہے. تو آپ اپرچونٹیز ڈینائی کریں ان کو. اس میں سی ٹی ڈی کی اگر ہم بات کریں تو کیا وہ جگہ اس قابل تھی کہ وہاں پہ آپ اس طرح کے لوگوں کو رکھیں؟ پولیس لائنز میں جا کے اس نے کیا حملہ. آپ کی پولیس لائن کی سیکیورٹی، آئی جی صاحب نے خود مانا کہ ہماری سیکیورٹی ٹھیک نہیں تھے. تو کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ چلے جائیں کراچی، تو کیا یہ بات ٹی وی پہ نہیں ہوئی کہ وہاں جو پوسٹیں تھیں وہ خالی تھیں اور وہاں پہ کیسے آئے؟ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے تو وہ تو بار بار آتے رہیں گے. ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی جو ہمارے اسکول ہیں، ہمارے جو کالج ہیں، ہمارے جو واپس سیکیورٹی آپ لے جائیں 2014-15 کی لیول پہ. اچھا. وہاں پہ لے جائیں، اپنی تیاری لے جائیں، وہاں پہ اپنی جو ٹریننگ ہے اس کو ریوائز کریں. اپنی ٹریننگ کو، اگر آپ کے پاس اسلحے کی کمی ہے، اگر آپ کے پاس باقی ان چیزوں کی کمی ہے، تو ابھی بھی وقت ہے وہ پورا کریں. اور آپ واپس چلے جائیں. ایک جو آپ نے مقابلہ کیا ہے، آپ نے جی جی مقابلہ کیا اور آپ نے مقابلہ جیتا ہے. ٹھیک. تو اچھا اس احسان، ٹھیک ہے احسان غنی صاحب، یہ جو آپ چونکہ خود بھی پولیس سروسز میں رہے ہیں، پھر نیکٹا میں اور آئی بی میں بڑے اہم، اور یہی اسی ٹائم پہ رہے ہیں جب یہاں پہ یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے نا یہ جاری تھی، ابھی تو ختم نہیں ہوئی ہے. تو یہ جو ابھی اس وقت جیسے میں نے کہا بھی کہ اس وقت تو پختونخوا میں یا قبائلی اضلاع میں کہیں بھی جو ہے نا ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ طالبان قابض ہوں.
لیکن ان کے یہ حملے جو ہے نا مسلسل جاری ہے، تو یہ ان کی سلیپر سیلز ہے، یہ وہاں سے حملے کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں یہ جو حملہ ہو جاتا ہے تو پولیس کو معلوم نہیں ہوتا ہے یا سیکورٹی فورسز کو، تو یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے یا کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ ہم ایک ادارے کو بلیم نہیں کر سکتے، اور نہ جو ہم وہ جنگ جیتے تھے وہ ایک ادارے کی جنگ تھی جس کی وجہ سے ہم نہیں، یہ اس کو بڑا اب تو عام ہو گیا ہے لفظ کہ یہ پوری حکومت اور پوری ریاست اور پورے عوام کی جنگ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ وہ جیت سکتے ہیں۔ آپ نے اویئرنیس کرنی ہے اپنے سپاہی سے لے کے اپنے جرنیلوں کی، کہ یہ جی آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ اس کے لیے، وہ تیاری ایک۔ دوسرا، آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے، علاقے نہیں ہے ہاں کہ بالکل انڈر، یہ جو ٹیررزم کی جنگ ہوتی ہے نا، یہ اسی طرح ہوتی ہے۔ جہاں پہ قابض ہوں لوگ تو وہاں پہ آپ کی آرمی آتی ہے اور وہ کلیئر کرتی ہے اس جگہ کو، اور جو یہ والی جنگ ہے یہ پولیس کی جنگ ہوتی ہے، یہ انٹیلیجنس اداروں کی جنگ ہوتی ہے، ٹھیک اور ہمارے ادارے اوور دی ایئرز ٹیررزم کو قابو کرنے میں ان کی کافی مہارت ہو چکی ہے۔ وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں وی ہیو لرنڈ دا ہارڈ وے، ہم ایکسپیرینس سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ ایکسپیرینس سے سیکھا ہے، لہٰذا ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑی سی ادھر تھپکی دینی چاہیے، تھوڑا سا ادھر کسی کو ہاتھ پہ اگر آپ نے جگانے کے لیے مارنا ہے وہ مارنا ہے، آپ نے آئلنگ کرنی ہے اپنے پرزوں کی، آپ نے کوآرڈینیشن میٹنگز کرنی ہے، اور آپ نے اہم بات یہ ہے کہ کلیئرٹی لانی ہے۔ یہ ریاست کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ اداروں میں کلیئرٹی لے کے آئیں کہ اٹھو جاگو، اب یہ کرنا ہے ہم نے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اگر 14 15 16 سے آئے ہیں 19 20 پہ، تو ہم دوبارہ بھی ادھر جا سکتے ہیں۔ صرف ہمیں یہ ہے کہ ہمیں جاگنا ہے اور ہمیں جگانا ہے اپنے اداروں کو اور اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو، اور انہوں نے جو کام شروع کیے ہیں اوور دی ایئرز، سیاست کی طرف زیادہ توجہ دینا، وہ اب چھوڑ دیں۔ جو کرنی تھی سیاست آپ نے کر لی، اب آئیں اپنے اصل کام کی طرف، اسپیشلی جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں کہ اپنے کام کی طرف آئیں اور پولیس کی مدد کریں، ان کی مدد سے ہوگا یہ۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو کچھ ہم اور نئی چیزیں بھی ہمارے اپنے صوبے میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جیسے لوگ اٹھ رہے ہیں، مطلب یہاں پہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت وہ اس پہ تقریباً یعنی جب حکومت وہاں پہ 15 اگست کے بعد 2021 افغانستان میں تبدیل ہوئی، تو یہاں پہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مرکز میں بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ اس وقت سے تقریباً کوئی 1.5 سال تک پھر تو پی ٹی آئی جو ہے نا یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا رہا، پی ٹی آئی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لی، بالکل اس نے خاموشی اختیار کی، جیسے ان کی ایک پرو طالبان پالیسی ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے اٹھنا شروع کیا۔ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں، اور جب کوئی واقعہ ہوتا ہے دوسرے دن جو ہے نا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، وہ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ جی بہت اچھی بات ہے، بہت انکریجنگ بات ہے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا خاص کر سوات میں اور جو اس وقت فاٹا تھا، اس میں جب یہ آئے تھے طالبان تو ان کے ساتھ لوگوں کی سمپتھی تھی، لوگوں نے ان کو پیسے دیے، ان کو ایون چاہے ایکسٹورشن سے ہو چاہے ڈونیشنز ہو، پیسے بھی دیے، کیونکہ ان کا بالکل۔ خیال یہ تھا کہ حکومت تو بیکار ہے، ان سے کوئی توقع ہے نہیں، شاید یہ لوگ آئیں اور ٹھیک کریں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کا ایجنڈا ہی الگ ہے، تو تب وہ لوگ ان سے الگ ہوئے۔ اب چونکہ وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے پہلے، تو اب وہ دوبارہ وہ نہیں برداشت کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بناتے ہیں نا ہم لوگوں کے امن لشکر اور اس طرح کی چیزیں، جی جی یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ بالکل۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ اور یہ اگر ان کی جو محنت ہے عوام کی اور جو ہمت ہے اور جو بہادری ہے کہ نکلتے ہیں،
اس کو اگر نہیں ہم نے کیش کیا، حکومت نے اس کو کیش نہیں کیا، تو لوگ پھر ڈر جائیں گے، وہ نہیں اٹھیں گے، ان کا دوبارہ حکومت کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر حکومت ابھی، آپ نے بات کی کہ پشاور اٹیک کے بعد کیا ہوا، جی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی بالکل پشاور میں، پھر کیا جی ہوا؟ جی پھر اس کے تقریباً ایک مہینے تو ہو گیا ہے کہ ابھی یہ جو ابھی ڈیلیگیشن گیا ہے، یہ اسی ایپیکس کمیٹی کے اندر اس کا فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے ابھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے نا افغانستان بھیجنا ہے، وہ تو یہ بھی مطلب آل تھوڑا سا لیٹ پارٹیز ہو گیا۔ کانفرنس ایک بلانی تھی، ہاں وہ نہیں ہوئی، وہ بالکل نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوئی بالکل، وہ ٹھیک؟ نہیں ہوئی۔ تو یہ ہاں آپ کا فوکس بتا رہا ہے کہ یہ تو بالکل آپ کی حالت ہے کہ آپ نے 7 تاریخ شاید دی تھی، 7 فروری، جس پہ یہ 30 جنوری کو یہ اٹیک ہوا، ایپیکس کمیٹی کی، پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور کہا یہ گیا تھا کہ 7 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، بالکل جس میں یہ نہیں کی۔ جب تک آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں نہیں لیں گے، تمام سٹیک ہولڈرز کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی، جی جی ان کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے اور نہ کرنا بالکل چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسٹیٹمنٹ میں سنیں صحیح ان کی بات بات۔ اور جی پھر یہ کہا گیا تھا کہ نیب کو ریوائیو کریں گے، پھر یہ کہا نیکٹا کو ریوائیو کریں گے۔ مجھے تو کوئی نہیں نظر آیا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی دوبارہ عمل کرنے کی بات یا اس کو دوبارہ بنانے کی بات نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا 16 دسمبر کو اٹیک ہوا تھا، پھر اس کے فوراً بعد پشاور میں میٹنگ ہوئی، پھر میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ کی، یہ اس کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس پہ کام شروع ہو گیا۔ اس بالکل دفعہ تو ہم بالکل ہی اگنور کر دیا ہے ہم نے، اس وقت کی لیڈرشپ میں اور ابھی کی لیڈرشپ میں شاید فرق ہوگا کہ ان کو اور کوئی کام زیادہ خوش آئند نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ شو کرتا ہے آپ کا فوکس۔ اگر آپ گائیڈنس نہیں دیں گے، اگر آپ رہنمائی نہیں کریں گے اپنی انٹیلیجنس اداروں کی اور اپنی پولیس کی اور باقی لا انفورسمنٹ اداروں کی کہ کیا کیا ہے آپ نے، فنشڈ، تو اس طرح صحیح سے تو قابو نہیں کر سکیں گے نا۔ تو بالکل آپ کی بات درست ہے، اس طرح کی سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے۔ یہ آخری سوال ہے، احسان غنی صاحب، یہ جو پشاور کے اندر پولیس لائن پہ حملہ ہوا، وہ ظاہر ہے کہ بڑا جانی نقصان ہوا، 80 سے زائد پولیس اہلکار شہید ہوئے، ایک خودکش حملہ آور تھا، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے نا، جو کراچی میں ہوا کے پی او، وہ اس کو ہم مطلب، یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پشاور کا نمبر پارٹ 2 تھا ایک قسم کا، تو وہ زیادہ جو ہے نا شدید نوعیت کا حملہ تھا۔ تو یعنی یہ جو ابھی جس سٹائل کے وہ یہ حملے کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی جو ہے نا مسلسل ایک قسم کی دباؤ بڑھا رہی ہے، تو یہ جو کراچی والا حملہ ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو ہے نا اس میں جانی نقصان خوش قسمتی رہی، زیادہ نہیں ہوا لیکن حملہ تو بڑا تھا؟ یہ آپ کو دکھاتا ہے، جو آپ کے مخالفین ہیں جی وہ اپنی ریچ آپ کو دکھاتے ہیں ہوں کہ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں، ہم وہاں بھی کر سکتے ہیں، جب ہماری مرضی ہوگی تو ہم کریں گے جہاں یہ صحیح کوئی خاص ان کا اس طرح سے اسٹریٹجک پلانز اس طرح نہیں ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ان کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ ٹیکٹیکل لیول کے ہوتے ہیں، فرینچائز ہے، وہ انڈیپینڈنٹ کارروائیاں کرتے ہیں جہاں پہ بھی ان کو موقع ملتا ہے۔ میں نے جس طرح کہا، وہ موقع نہیں دینا چاہیے ہمیں، ہمیں اپنے جو ایسٹس ہیں، جو ہمارے سکولز ہیں، دفاتر ہیں، ان کی پروٹیکشن کو واپس اس لیول پہ لانا پڑے گا جہاں ہم ان کو 15 16 17 میں لے کے گئے تھے۔ جی احسان غنی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، خدا کہ حافظ۔ حافظ۔